فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान आज़म। कद अफ़लाहा मन ज़क्काहा, कामयाब है वो जिसने अपना बातिन और ज़ाहिर दोनों जो है वो साफ़ कर लिया। आजकल के दौर में हम अंदर से जो है फ़्रॉड की शरह बहुत बढ़ चुकी है। उसकी वजह ये है कि हम अंदर से ठीक नहीं है, हमारे दिल साफ़ नहीं है। और दिल साफ़ कब होंगे, कैसे होंगे? जब तक अल्लाह का खौफ नहीं होगा, दीन का ज़ौक़ नहीं होगा, तब जाके जो है वो दिल हमारे जो है वो साफ़ होंगे। तो जनाब, फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ की आज की जो पहली स्टोरी है वो ये है कि जो मैच मेकिंग साइट्स हैं और मैच मेकिंग एप्लीकेशंस हैं उन पर फ़्रॉड की शरह बढ़ चुकी है। ख़वातीन के साथ जो है बहुत ज़्यादा फ़्रॉड किया जा रहा है। मैच मेकर्स जो है, जो रिश्ते करवाने वाले, रिश्ते करवाने वालियाँ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़्रॉड कर रही हैं। तो अल्लाह का खौफ ख़त्म हो चुका है। दीन से दूरी की वजह से ये मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो पहली स्टोरी को डिस्कस करते हैं। हस्बे मामूल हमारे साथ फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, ये फरमा दें कि ये जो शरह बढ़ रही है, ख़वातीन के साथ जो है फ़्रॉड हो रहे हैं। एक स्टोरी है आज की, वो ये है कि जनाब एक साहब का रिश्ता आया है और उनकी आगे 17 साल की बेटी निकली और ख़ुद को वो कवारा ज़ाहिर कर रहे थे। तो इससे मुतल्लिक जो है दीन इस्लाम क्या कहता है और रिश्ता तलाश करते हुए हमें कौन से जो शरई उमूर हैं उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। पहली तो ये बात है कि वो धोखा दही जी, वो किसी भी मामले में हमें उससे रोका गया है। जी। फिर ये है कि बाज़ धोखे बहुत बड़े होते हैं जी। अब बाज़ तो होते हैं ना जुज़ वक्ती या आर्जी तौर पे कोई ठेस पहुंची, मसला हल हो गया। अब कोई रिश्ता ऐसा करवा दे तो ये तो पूरी ज़िंदगी के लिए एक मुश्किल पड़ गई। वो चाहे कोई गलत बयानी की गई हो, कुछ छुपाया हो और कुछ वाज़े ना किया हो, ये मुख्तलिफ़ किस्म के उमूर हैं और हमें इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा होना चाहिए। देखिए कि आप जो रिश्ता कराने वाले हैं, आपने सिर्फ ख़वातीन की बात की, बाज़ औक़ात लड़के वालों को धोखा लग जाता है। वो औरत की हालत या उसकी जो है ना वो वज़ादारी वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह दिखाई जाती है, या जो भी है, यानी दोनों तरफ से ये मामलात होते रहते हैं। तो ये हमारी एक अक्कासी हो रही है इसमें कि हम बहैसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं। अगरचे उन वेबसाइट का ताल्लुक बाहर से भी हो सकता है, यहाँ भी हैं और ऐसे बाहर से लॉन्च की गई हैं, लेकिन यह है कि हम देखें तो इसमें हम बढ़ रहे हैं। शरीयत की रोशनी में अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़तों का ख्याल रखने का बहुत हुक्म दिया। लेकिन आप देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, पूछने वाली हैं सैयदा फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उन्होंने पूछा कि मुझे पैगाम निकाह आया है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से और पैगाम आया है अबू जहम की तरफ से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा देते हुए ये फरमाया कि जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं उनके पास माल नहीं है। अब देखें कि उसने मशवरा किया कि ऐसे मुझे पैगाम आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की बात ऐसे करने से मना फरमाया। इससे उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि आप रिश्तों के मामले में बिल्कुल वाज़े सूरत हाल करते। हाँ जी, दीन इस्लाम की रोशनी में। जी जी। और जो थे अबू जहम, उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये जो अबू जहम हैं ये तो जो है ना असा यानी डंडा अपने कंधे से नहीं उतारते। ये मफहूम था इस तरफ, जैसा कि हदीस में वज़ाहत भी है कि वो बीवियों को मारते हैं। तो इन दोनों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप निकाह ना करें, बल्कि आपने फरमाया कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लें। तो वो कहने लगी कि मुझे वो आर्जी तौर पे एक नापसंदीदगी सी। फिर आपने ये फरमाया तो फिर मैंने निकाह कर लिया। और वो कहती हैं कि उसके बाद मुझे रश की निगाह से देखा जाता था, यानी ख़वातीन मर्द रश करते थे इस रिश्ते पे।
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، اس سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ رشتے کے کسی معاملے کو چھپانا نہیں چاہیے، چاہے وہ مال سے تعلق ہو، چاہے وہ اخلاق سے تعلق ہو، چاہے اس کا کردار سے تعلق ہو، چاہے اس کا ماضی سے تعلق ہو، چاہے حال سے تعلق ہو، کیونکہ بعض اوقات ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے تو بتا دینا چاہیے کہ یہ جی ایسا ہے، ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، ایسے واقعہ پیش آیا تھا، ایسے سانحہ ہوا تھا، جو بھی ہوا ہے زندگی میں. جیسے ہم گاڑی بیچتے ہوئے چیزیں واضح کر دینی چاہیے نا، اس طرح رشتہ کروانے میں بھی جی پورا واضح کر دینا چاہیے، جی ایسے ہے، یہ صورت ہے، تاکہ کوئی کل کو الجھن پیدا نہ ہو. اور ہمیں جو کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچ ہر معاملے میں ہے، کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طرح ایک شخص انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے عرض کی کہ میں نے پیغام بھیجا ہے انصار میں سے کسی خاتون کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ، کہ انصار کی خواتین جو ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پھر جو شارحین ہیں انہوں نے مختلف باتیں لکھی کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں، یا پھر ان کی آنکھوں میں وہ نیلا پن ہے، جیسے نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اچھی طرح نا وہ دیکھ لو، ان میں کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کچھ عادات ایسی ہوں یا ایسے کوئی اخلاقی یا ایسی کوئی جسمانی طور پہ کوئی چیزیں کسی قوم میں یا کسی علاقے کے افراد میں پائی جاتی ہوں تو وہ بھی واضح کر دینی چاہیے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پہلو سے ہمارے سامنے واضح کر دیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت کا نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اور اس کے حسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دو، یعنی دین والی عورت دیکھو اور اپنی زندگی کو اس کے ساتھ مل کے کامیابی سے ہمکنار کرو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دین کو دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح یہ تو عورت ہے نا جس کے لیے دین ہے. ایک اور حدیث میں مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی دین والی کو، اگر مرد دین والا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اذا اتاکم من ترضونہ دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس وہ شخص پیغام لے کے آئے جس کا دین اور اخلاق اچھا ہے، فزوجوہ، تو اسے اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پہ فساد ہوگا، اور فساد بھی بڑا عریض، یعنی بہت گہرا اور بہت دور تک اس کے اثرات جائیں گے. یہ ارشاد نبوی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو ترجیح دیں رشتوں میں، اور کبھی بھی کسی بھی صورت غلط بیانی نہ کریں. آپ یعنی جو رشتہ کروانے والے لوگ ہیں بے شک اپنے وہ فیس رکھ لیں، یہ نہ لکھیں کہ فی سبیل اللہ ہم کر رہے ہیں. ایسا فی سبیل اللہ تو شاید نہ کرتا ہو کوئی، وہ کسی نہ کسی انداز سے لے ہی لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ رشتے ایسے معاملے میں کوئی بھی چیز چھپائیں نہ، بالکل واضح کر دیں. دیکھیں آپ کسی کی زندگی سے نہ کھیلیں، ان کے زندگی کے کئی خواب ہیں، ان کو جو ہے نا توڑے نہ ان کو. مفتی صاحب، بائی برتھ فالٹس ہوتے ہیں جیسے کہ بھینگا پن یا کوئی بھی ویزیبلٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو اس پر ذرا روشنی فرمائیے. ہاں بالکل، یہ بھی واضح کرنے چاہیے. یعنی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں یا اس کی غیبت کر رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ کوئی بھی عیب ہو اگر موروثی طور پہ چلا آ رہا ہے تو وہ بھی واضح کر دینا چاہیے. یعنی بعض ایسی ہوتی ہے نا انسان کو لاحق ہونے والی تکالیف جو موروثی چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی واضح کر دینا چاہیے کہ مثلا اس میں غصہ بہت ہے، تو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ جی بندہ اچھا ہے لیکن اس میں غصہ ہے، عورت اچھی ہے لیکن وہ ذرا زبان کی تیز ہے، یا کوئی بھی بات جو ایسی ہو تاکہ پہلے سے لوگ چکنے ہوں. وہ اگر چاہتے ہیں تو ایسا کر لیں. طبیعتوں میں جو مزاج میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ساری باتیں بتا دینی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک اور چیز میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فاصلاتی نکاح کیے جاتے ہیں آن لائن،
अगर लड़का है वो किसी और मुल्क में बैठा है, बच्ची जो है वो पाकिस्तान में बैठी है और फिर सालों गुजर जाते हैं, रुखसतियाँ नहीं होती, इन पर भी ज़रा रोशनी फरमा दें। उसमें तो फिर डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें जो है वो पोशीदा रह जाती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये असल में ये जैसे ऐप के ज़रिए से या पहले ये होता था कि बल्कि अब भी जो समझदार लोग हैं तब तक कोई रिश्ता ऐसा नहीं करते जब तक वो पूरा देख नहीं लेते, बल्कि इलाकों में बंदे भेजे जाते हैं जो आस पास से पूछते हैं कि ये लोग कैसे हैं, जो नए होते हैं जो अपने अजीज़ों में उनका तो पता ही होता है, तो इस वजह से वो सारा पता करके वो करना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो ऐसे समझे वो खुद धोखा खा रहा है तो उसको फिर उसकी सज़ा भी मिल जाती है। इस वजह से आप देखते हैं कि बहुत से नए होने वाले निकाह जो हैं वो कामयाब की रेशो जो है उसका तनासुब बहुत कम है, बहुत कम रह गया है। अक्सर वो खुले हैं और अदालत में बहुत से केस खुले के हैं, तलाक के हैं और दीगर पेचीदगियाँ और लड़ाई झगड़े जो है ना माशरती सतह पे भी बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये सही तरह देखा नहीं जाता, वो जल्दबाजी में कोई फ़ैसले हो जाते हैं या फिर गलत इत्तलात दी जाती हैं और अपने रिश्ता करवाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है और उसका नुकसान ये होता है। और ये जो दूर बैठे निकाह कर लेते हैं ये ऐसी है जैसे अनदेखी चीज़ और उसकी पिक्चर देख के, और आपको पता है आज पिक्चर को एडिट करने का और सारे वो टूल्स मौजूद हैं। जी जी वो जैसे मर्जी अपने आप को पेश करें। बाज़ बात हम देखते हैं किसी ने अपनी पिक लगाई होती है अपनी डीपी पे या किसी, तो जब हम देखते हैं और असल को हमने देखा होता है तो हम कहते हैं यार ये तो दिन रात कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की है जिसने भी की है और एप्लीकेशन तस्वीरों पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, झूठी मालूमात फीड करके लड़का या लड़की अमूमी तौर पे ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा तौर पे फिसलाया जाता है, तो उनसे शादी की जाती है और फिर बाद में बड़े मामलात ख़राब होते हैं, तो इस पर शरई अहकामात क्या हैं? हाँ ये तो मेरे ख़्याल में कि जो शख्स ऐसा करे, झूठी मालूमात फराहम करके निकाह करे, उसके लिए तो बाकायदा ताज़ीरी तौर पे सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये महज एक ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने ली थी और सेल कर दी, ऐसा हुआ। ये तो है ज़िंदगी का मामला। एक औरत है उस पे अगर यही एक बात लग जाए ना कि इसका पहले निकाह हुआ था, बस ये सारी ज़िंदगी उसके लिए एक जो है ना ऐब समझा जाता है। हमारे मुआशरे में अगरचे शरन ऐसा नहीं है लेकिन ये एक ऐब समझा जाता है कि जी इसका पहले निकाह हुआ था, वो फ़ौरन कान खड़े हो जाते हैं जी। अल्लाह ताला तो ऐसे भी होता रहता है। तो इसको शरन तो ऐसा नहीं है लेकिन ज़ाहिर है मुआशरे में इसको समझा जाता है कि अच्छा इसका पहले निकाह हुआ था तो क्यों टूटा, क्या हुआ, उधर से तलाक हुई या इधर से खुला हुआ, फिर वो लंबी चौड़ी तफसीलात शुरू हो जाती हैं। जी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत फरमाए। मैच मेकर्स को भी और ये जो नए रिश्तों में मुंसलिक होने वाले लोग हैं इन्हें भी चाहिए कि वो तहकीक करें। जी हमारे साथ एक आसिफ साहब कॉलर हैं नारोवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं? ठीक हैं? कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल खैर खैरियत, शुक्र है अल्लाह का। शब और रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? ये अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा जी, क्या जानना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? जी काइंडली मुफ्ती साहब से पूछना था कि मुअज्जिन अज़ान देता है तो अज़ान तो इसलिए कॉल ड्रॉप हो गई है। हम दोबारा मुफ्ती साहब जी जी उन्होंने क्योंकि अभी सिर्फ जिक्र ही किया था कि मुअज्जिन अज़ान देता है, ठीक है, आगे पता नहीं उनका सवाल वाज़ेह नहीं हो सकता। जी जी जी। अच्छा जी, उनका सवाल ये था कि मुअज्जिन अज़ान देता है तो एमरजेंसी में वो ये कह सकता है अज़ान के बाद आई थिंक उसमें लाउड स्पीकर में कि जल्दी आए, इस तरह का कुछ सिलसिला। अच्छा अच्छा तो इसमें ऐसा है, इसे कहते हैं तस्वीब। जी तस्वीब का मतलब ये होता है जब एक अज़ान हो गई है तो उसके बाद नमाज की तरफ बुलाने के लिए कोई ऐसा इजहार करना तो ये शरीयत के अंदर मना है जी। यानी मतलब क्या है कि आप अज़ान ही को काफ़ी समझें, ठीक है, और टाइम तय होता है, ज़ाहिर है हर नमाज का टाइम तय है कि इतने बजे नमाज होनी है, तो उसके दरमियान किसी और अलहदा से ऐलान की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, बिलफ़र्ज़ कोई जनाजा है या कोई और मकासद हो सकते हैं, कोई वजूहात हो सकती हैं, अगर ऐसा कोई ऐलान उस काम के लिए करवाया जाए जो एमरजेंसी आई है तो फिर तो ठीक है। हाँ कोई वेदर कंडीशन या कोई ऐसा बन जाए, बसूरत दीगर ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एक मस्जिद में जाने लगे तो वहाँ एक ऐलान ऐसे ही हो रहा था कि एक शख्स नमाज की तरफ बुला रहा था,
تو وہ اس مسجد سے ہی واپس آ گئے کہ میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ اذان کے بعد پھر بلایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے بعد نہیں بلانا, اذان ہی کو کافی سمجھنا ہے اور اس کے بعد ہی جو مسلمان ہیں انہیں مسجد کی طرف پلٹ آنا چاہیے. جی, امید کرتے ہیں کہ سائل تک جو ہے وہ جواب پہنچ چکا ہوگا. مفتی صاحب یہ فرما دیجئے کہ کوئی بھی بزنس ہے, بزنس میں سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, کوئی سرونٹ ہوتا ہے, ملازم ہوتا ہے, ہر کسی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے. اگر کوئی شخص گلے پہ بیٹھا ہے, اس کے پاس وہ کیش والا معاملہ ہے, کیا وہ اس صورتحال میں کسی کو کچھ 4 پیسے فقیر کو دے سکتا ہے؟ ایسا کوئی پاسبل ہے یا کوئی شرعی احکامات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ جو مالک ہے جی وہ اسے کیسا فیل کرتا ہے یا اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ نہیں. ظاہر ہے کیس پیش آتے رہتے ہیں, لوگ آتے رہتے ہیں. اگر مالک بھی دیتا ہے اور یہ اسے اظہار بھی کر لیں, اپنی ایک اجازت اس طریقے سے لے لیں کہ اگر بالفرض کوئی دکان پہ ایسا شخص آتا ہے جو محتاج ہے, ضرورت مند ہے, تو اسے کیا میں دے سکتا ہوں کیونکہ کبھی آپ نہیں ہوتے, تو کیا اس کے مجھے بتا دیں. تو یہ سب سے اچھی صورت ہے, اس کو اعتماد میں لے لیں, یعنی کہ علم میں لے آئے, اعتماد میں لا تو کے پھر دیں. تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ دینے والے کو یعنی جو مالک ہے اسے تو ثواب ملتا ہی ہے نا, تو جو کیشیئر ہو اسے بھی ثواب ملتا ہے یعنی وہ دینے کا. تو اس وجہ سے جو اکاؤنٹنٹ ہیں ان کو اپنے دل بھی کھلے رکھنے چاہیے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی فیکٹری کا, کسی دکان کا مالک, باس, وہ کہتا ہے جی اس کو اتنے دے دو, لیکن جو اکاؤنٹنٹ ہے نا وہ ذرا اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں اچھا اس کو میں اتنے دے دوں, یہ تو ایسا ہے ویسا ہے. تو بہرحال اس سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینے والا ہے یعنی جو کیشیئر ہے, کسی بھی منشی ہے, کیشیئر ہے, تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جو دینے والے کو ملتا ہے, یعنی جو مالک ہے اس کو. تو ان کو بھی اجر ملے گا اور مالک کو بھی اجر ملے گا اگر یہ دونوں آپس میں طے کر لیں, اجازت لے کر کے اور ایک دوسرے کے علم میں لا کے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات اس چھوٹے سے مسئلے سے بڑی الجھن پیدا ہو سکتی ہے. وہ کہیں اچھا تم میرے پوچھے بغیر ہی دے جا رہے ہو, تو ایسے وہ پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا. مفتی صاحب, کراچی سے ایک مؤذن ہیں, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہیں احتلام یا نائٹ فال ہوتا ہے تو غسل کے بغیر وہ اذان دے سکتے ہیں؟ صحیح. جی اس میں مسئلہ تو بڑا واضح ہے. یہ تو قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ مسجد میں نہ جائے, یعنی اس حالت میں مسجد میں جانا منع ہے. جی منع ہے, ٹھیک ہے, ناپاکی کی صورت میں. یہ کہا گیا کہ اگر کوئی گزرنا ہے یعنی اور اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو پھر عابری سبیل کہا گیا کہ جو رستے کو عبور کرنے والا ہے وہ چلیں گزر جائے تو علیحدہ بات ہے, وگرنہ حالت جنابت میں مسجد میں جانا یہ منع ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ مسجد میں جا کے ہی دی جاتی ہے, اسپیکر وہاں ہوتا ہے اور سارا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اس حالت میں آپ مسجد میں جا نہیں سکتے تو اذان کیسے دیں گے. اچھا, دوسرا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں اسپیکر نہ ہو, کسی سائٹ پہ حجرے میں پڑا ہو, وہاں دے سکتا ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں ایسی صورت ہے کہ جب یہ پتہ ہو کہ یہ صورت طاری ہے جو آپ نے ذکر کی, تو اس میں پھر ظاہر ہے یہ جو عبادات ہیں نا ان کا ایک اثر ہے. جو مؤذن ہوتا ہے, جو امام ہوتا ہے, جو مقتدی ہوتا ہے, ان تینوں کا تعلق آپس میں ملا ہوتا ہے. تو جس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ایک دوسرے پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں. تو اذان ایک پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی صدا ہے, ندا ہے, تو اس کو جو ہے نا بڑے پاکیزہ طریقے سے کہنا چاہیے. اور اس کا یہی حل ہے کہ آپ غسل کر لیں جلدی سے. اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کا ایک اور حل ہے کہ کسی کو کال کر لیں کہ وہ آ کے اذان دے دے اور اتنی دیر میں آپ یعنی جو بھی ہے وہ غسل کر لیں. تو یہ بہتر صورت ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جنابت کی حالت میں نہیں جانے کا کوئی اذان نہ دیں. یہاں پر جی وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک سے آ کے ہم یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون.
ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ظاہر اور باطن جو ہے وہ دونوں صاف ہونے چاہیے, اور یہ کیسے صاف ہوں گے؟ جب تک اللہ کا خوف جو ہے وہ ہوگا تب ہی یہ جا کر یہ چیزیں بہتر ہو سکیں گی. آج کا یہ جو دور ہے یہ بڑا مس کمٹمنٹ کا دور ہے. ہم کمٹمنٹ کر کے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اسی سے مس کمٹمنٹ سے متعلق ایک سائلہ ہیں, انہوں نے سوال پوچھا ہے. مفتی صاحب, ایک سائلہ ہیں, وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کا جو میکا ہے ان خاتون کا وہ بڑا سپورٹیو رہا. 15 سے 16 سال پہلے انہوں نے اپنے داماد کو رقم دی, اور داماد نے بھی یہی کہا کہ میں اس کو کچھ عرصے بعد ڈبل کر کے جو ہے دگنا واپس کروں گا. لیکن اب وہ جو صاحب ہیں وہ پیسے واپس نہیں کر رہے. تو سائلہ پوچھ رہی ہیں, بیوی پوچھ رہی ہیں کہ میں زور دے کر تقاضا کر سکتی ہوں؟ صحیح جی. اس میں ایسا ہے کہ پہلی تو یہ بات کہ قرض کوئی دے اور ساتھ یہ شرط رکھے کہ میں ڈبل کر کے دوں گا, اگرچہ وہ اپنی خوشنودی سے ہی کہہ رہا ہوں, جی جی, تو یہ سود ہے. جی, یعنی کہ انہوں نے مطلب قرض لیا جی یہ کہہ کر کہ میں اسے ڈبل واپس کروں گا, تو یہ سود ہے. تو ایسا تو طے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جی. تو اس میں جو غلط شک ہے وہ ہے ڈبل کرنے کی, یا اس میں کوئی بھی اضافہ جو شروع سے طے ہو وہ اضافہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اصل رقم جتنی بھی انہوں نے قرض کے طور پہ لی تھی وہ اتنی ہی واپس کریں گے, اور ان کا حق ہے کہ وہ انہیں واپس کریں. اچھا مفتی یہ صاحب, عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیوی سے یا اپنے سسرال سے یا پھر اپنے بہن بھائیوں سے کوئی قرض لیا ہے تو اس کو اتارنے کی شاید ضرورت نہیں سمجھی جاتی. جی جی بالکل. حالانکہ جب لوگ یہ دیتے ہیں قرض تو ان کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا چلو بھائی ہے, ہمارا داماد ہے, ہمارا بیٹا ہے, یا جو بھی, تو اس کو ہم قرض دے رہے ہیں تو ہاں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ پھر جب لے لیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے ان کو ہی واپس کرنا ہے, تو میری بیوی ہے, یہ تو میرے سسرال ہیں, اپنے ہیں, اچھا میں نے ان کو ہی واپس کرنا ہے. تو یہ طرز ٹھیک نہیں ہے. اگر بیوی کا بھی انسان مقروض ہو تو اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ کسی اور سے لے کے نہ دے, اتنا مجرم ہے. ہاں, چھوڑ کوئی اور بھی سکتا ہے, چھوڑ بیوی بھی سکتی ہے, چھوڑ بندے کے سسرال والے بھی سکتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں, اگر وہ چھوڑ دیں, جی چھوڑ دیں ایزیلی. یہ نہیں کہ ان کو مجبور اتنا کر دیا جائے, وہ کہیں کہ اچھا اب تو اسے کیا کہنا ہے, بار بار ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں. یہ چھوڑنا نہیں ہوتا. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو مجبور کر کے آپ اس سطح پہ لے آئیں کہ اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں ہے کہ وہ لگا سکیں. وہ بھی اپنے رشتے کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو انسان عہد کرے کسی بھی معاملے کی, قرض کی کرے یا کسی بھی معاملے کی, اسے پورا کرنا چاہیے, چاہے وہ اپنے سسرال ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پوری بات کرنی چاہیے. تو اب بیوی جو ہے یہ تقاضا کر سکتی ہے, کھلے عام کر سکتی ہے, یعنی وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ مجھے وہ قرض جو آپ نے لیا تھا وہ واپس کریں. یہ اس کی کوئی اہانت نہیں ہے. اگر کوئی مدت طے ہوتی کہ ہم نے 2 سال بعد دینا ہے یا 5 سال یا 6 سال بعد, وہ کنڈیشن ہوتی تو اس پر ہاں, اس میں تو ظاہر ہے وہ تو اس وقت تک. اچھا, اس میں ایک بینیفٹ یہ ہے آخرت کے اعتبار سے کہ قرض کے جتنے مسائل ہیں لوگ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دنیا کا منافع اٹیچ کر لیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو قرض کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس مدت تک مہلت دیتے ہیں تو اس کی 1 گنا اس کا اجر لکھا جاتا ہے. جتنی رقم دی, یعنی 1 لاکھ دیا تو اس تاریخ تک 1 لاکھ کا اجر اس کو ملتا رہے گا روزانہ کی بیس. اور اگر وہ مدت گزر گئی تو اس کے بعد پھر دگنا اجر ہو جائے گا. تو یہ قرض دینے والے کے لیے بینیفٹ بھی ہے بڑا. یعنی ایسے سمجھیں کہ اتنے پیسے اس نے روزانہ کی بیس پہ خرچ کیے ہیں, صدقہ کیا ہے, صدقہ کرنے کا اجر جو جی صدقہ کرنے کا اجر اسے ملتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ معاملات کو اتنا الجھانا نہیں چاہیے. ایسے انسان کی جو اپنی حیثیت ہے اس میں ہی بڑا فرق آتا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا, اپنی عہد معاہدے میں پورا نہیں, اس کی معاشرے میں عزت نہیں. جی بالکل, شخصیت پہ بھی سوال ہیں کہ یہ تو کمٹمنٹ مس کمٹمنٹ کر رہا ہے. جی مفتی صاحب, ایک اور سائلہ ہیں, وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا رات کو پڑھنے والی صورتیں بستر پر لیٹ کے پڑھنی چاہیے, اور لیٹ کر دوپٹہ عمومی طور پہ نہیں لیا جاتا, تو شرعی حوالے سے اس پر کوئی رہنمائی فرمائیں. یہ جو تصور ہے کہ صورتیں لیٹ کے پڑھنی چاہیے,
یہ شاید لوگوں میں کہ ہاں مشہور ہے کہ لیٹ کے پڑھیں یا بستر پر لیٹ جائیں تو پھر یہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے، آپ بستر پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ آتے تھے جو رات سونے کے اذکار ہیں تو آپ اس وقت فرماتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بستر پر آ جائیں اور بیٹھ کے وہ اذکار کر لیں۔ یہ اور دوسری جو بات ہے کہ دوپٹہ کی، ظاہر ہے یہ کسی خاتون کا سوال ہے تو وہ اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو آپ اللہ کا نام نہ لیں، اذان نہ سنیں یا قرآن مجید نہ پڑھیں۔ یہ چلیں یہ سب ادب کے ایک تقاضے ہیں اور ہم اس کی نفی نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے لیے اگر اس دور میں بھی کوئی احترام عزت جو مناسب سمجھی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے تو اس سے تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، بالکل ایسے۔ لیکن یہ ہے کہ سوئے ہوئے بھی اگر دوپٹہ بالفرض اتر گیا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اگر لیٹے ہوئے بھی تلاوت کر رہے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوتا ہے تو لیٹ کے بھی اگر ان صورتوں کی جو رات کو پڑھنے والی ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو بہرحال یہ شوق تو اس سے نمایاں ہے کہ لوگوں کے اندر دیکھیے ذکر و اذکار شوق ہماری وہ مطلب انٹینشن اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے جو ہے نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ایک اور صاحب نہیں، ایک اور سائلہ ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب کہ منہ بھولے بھائی سے پردہ ہے یا نہیں؟ صحیح جو منہ بولا بھائی ہے نا، یہ لفظ سے ہی واضح ہے کہ منہ بولا، یعنی وہ حقیقی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی رضاعت کا تعلق ہے کہ اس سے پردہ نہ ہو، کیونکہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا نسب ہے یا رضاعت ہے، تو نہ یہاں پہ نسب ہے نہ یہاں پہ رضاعت ہے، تو جب یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان سے پردہ کرنا چاہیے، وہ بھائی بندی یا کوئی ایسے، اور میرے خیال میں کہ عورت اور مرد کا ایسے بہن بھائی بننا یہ اتنا کوئی مناسب بھی نہیں ہے، خصوصاً اس دور کے اندر کہ جہاں اپنے بہن بھائیوں کی سگوں کی پہچان نہیں ہے، وہاں پہ ان جو رشتوں کی پہچان ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب وہ خواتین کی ابھی پبلک ڈیلنگ بہت ہو چکی ہے، خواتین ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بریڈ وینرز ہوتی ہیں گھر کا، وہ ڈیفینیٹلی، تو وہ اس صورت میں جو ہے ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے اگر کسی سے اچھے تعلق اور اس میں بھی کوئی تنہائی میسر نہ آئے، کوئی ایسے بالکل یہ ایلیمنٹ تنہائی والا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہ ہو، اور اس میں دین اسلام کی روشنی میں نہیں کیا جا سکتا، وہ سب کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی بات چیت آپس میں گفتگو ہو رہی ہے یا کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے کسی سودے کی کسی بات کی تو وہ ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی روزانہ ملنے والے کولیگز ہوتے ہیں، کوئی ایسے بھائی کا رشتہ سمجھیں اور اسے رکھیں، لیکن شرعی احکام سارے اسی طرح ہوں گے جس طرح ایک غیر محرم کے ہوتے ہیں، جیسے جتنا مرضی پاکیزہ تعلق ہے لیکن وہ بھائی والی حیثیت وہ نہیں ہوگی، وہ مقام نہیں مل سکتا، وہ نہیں بن سکتا، تو وہ منہ بولا بھائی کہنا جو ہے وہ نامناسب ہے۔ آگے جی نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اگر پڑھنی ہے تو کب؟ صحیح، اس پر روشنی فرمائیں۔ اس میں ایسا ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ تکبیر جو نماز سے پہلے تکبیر ہوتی ہے وہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کئی لوگ نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، شاید اسی تناظر میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم بسم اللہ کب پڑھیں، تو اصل میں ایسا ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ ہے سورت کا حصہ، جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، تو جب ہم شروع کر رہے ہیں تکبیر مثلا کہہ رہے ہیں تو دیکھیں بسم اللہ کیا ہے، اللہ کا نام، تو اللہ اکبر کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے نا، اللہ اکبر، تو جب اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں، اس سے تکبیر شروع کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں پھر بسم اللہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح نماز شروع کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل جی، تو بسم اللہ ہم وہاں پڑھیں گے جہاں پہ سورت کے شروع میں آئے گی، اگر آپ سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھیں تو یہ بسم اللہ ہے، اسی طرح اگر سورت آپ کوئی پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ نماز میں شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا یہ نہیں ہے حدیث مبارکہ۔ جی اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز ہے سوسائٹی میں ڈے بائی ڈے بہت بڑھتی جا رہی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم لیتھارجک ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عبادت بھی کریں تو اس میں بھی ہم اپنا کمفرٹ جو ہے نا وہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جناب جو ہے، حالانکہ مسجد قریب ہے تو ہم لوگ مسجد میں نہیں جاتے، تو ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد پاس ہے لیکن نماز گھر میں پڑھتا ہوں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ نماز ہی پڑھنی ہے گھر میں ہو یا مسجد میں،
तो इस पर क्या अहकामात हैं, क्या हुक्म है? सही। अच्छा, इसमें एक तो है कि कोई लोग उनका घर मस्जिद के करीब होता है, बिल्कुल बहुत करीब, कुछ दूर होते हैं, दूर हों या करीब, तो मर्द की जो नमाज है वो मस्जिद ही में होनी चाहिए। ये हदीस मुबारक इस बारे में बड़ी वाज़ेह हैं। बल्कि एक हदीस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की रिवायत है कि मन समियन निदा, कि जो कोई अजान सुनता है फलम यातिहा, तो उस पे नहीं आता, यानी नमाज को नहीं आता, उसका जवाब नहीं देता, यानी आके फिज़िकल, तो फ़ला सलात लहू, उसकी नमाज नहीं है, इल्ला मिन उज़रिन, उज़र हो तो लहदा बात, यानी कोई उज़र लाहिक है, आ नहीं सका, उठ नहीं सका, या नमाज का वक्त गुजर गया, या कुछ भी ऐसा हुआ, या तहारत वज़ू करते हुए कुछ ताख़ीर हो गई, नमाज का वक्त चला गया, तो ये तो अलहदा बात है। यानी उज़र है तो फिर और बात है, अगर उज़र नहीं है तो फिर इस शख्स की नमाज नहीं है, यानी एक वईद बताई गई है। कोई डिसेबिलिटी है, बाय बर्थ डिसेबिलिटी है, हाँ, कोई ऐसी, जी बिल्कुल, उज़र है तो फिर ठीक है। अगर उज़र नहीं है तो मस्जिद में ही नमाज पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जो नहीं आते नमाज में तो मैं उनके घर जाऊँ, यानी जो लोग ऐसे नहीं आते, तो अगर बच्चे औरतें ना हों तो मैं उनके घरों को जला दूं, यानी ये सख्त वईद आई है उनके हवाले से। तो इससे ये पता चलता है कि मस्जिद में आना मर्द के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसको लाइट ले लेना कि नमाज ही पढ़नी है जहाँ मर्जी पढ़ लो, और कई लोग फिर आगे से दलाइल भी देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, कि पूरी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बनाएगी, यानी मैं सजदा कर सकता हूँ, नमाज़ पढ़ सकता हूँ। हालांकि उसकी सूरत तो ये है कि जब आप किसी और जगह पे हैं, आपको पता नहीं मस्जिद कहाँ पे है और कहाँ पे मैं पहुँचूँगा, तो आप जहाँ ज़रूरत, जहाँ नमाज का वक्त हो जाए वहाँ नमाज पढ़ लें। उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मस्जिद को छोड़ के अपने घर को ही मस्जिद बना लें, ऐसा नहीं है जी। अल्लाह ताला जी हम सबको जो है 5 वक्त का नमाजी बनाए, दीन इस्लाम पर चलने की जो है हमें तौफीक दे। यहाँ वक्त हुआ है जी एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर इंशाल्लाह शरई सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम हस्बे मामूल पीर और जुमेरात की शब आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। पीर और जो जुमेरात का दिन है, इस दिन रोज़ा रखना, इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको ये भी हम बताते चलें कि अगर आपके कोई शरई सवालात हैं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। शरई सवालात का हिस्सा मुफ्ती साहब आगे बढ़ाते हैं। एक बूढ़ी औरत हैं, वो जानना चाह रही हैं कि मैं अक्सर दरमियान तशहुद में मुझे भूल जाता है, मैं याद नहीं रह पाता बूढ़े होने की वजह से, तो इस पे क्या, कैसे जो है वो शरई अहकामात क्या हैं, कैसे याद रखें, कैसे जो है इस पर बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि नमाज का कोई भी रुकन, कोई भी हिस्सा, वो अगर इंसान को शक पड़ जाए तो इस हवाले से ये है, शक वो ये ना हो कि एक वसवसा या ख्याल, ऐसा नहीं। शक का मतलब ये है कि आपका विजदान, आपका जहन ये कह रहा हो कि ये मुझसे मिस हो गया है, यानी बाकायदा तौर पे, तो उस वक्त आप जो है ना वो अब वो क्या चीज़ रही है फिर देखेंगे। ये जो दरमियान तशहुद की बात हुई, तो ये अगर तो उनको ये शक है कि ऐसा हो गया है, तो फौरी उनको याद आ गया और अभी वो उस हालत में है, तो वो फिर तशहुद कर लें, क्योंकि हदीस रसूल के मुताबिक फलयबनी अलल यकीन, कि यकीन पे अपनी बुनियाद रखनी चाहिए। तो यकीन क्या है? ये तो यकीन है ना कि शक तो इसमें है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा ये यकीन है और पढ़ा है ये शक है। तो इसका मतलब है कि फिर यकीन पे बुनियाद रखें, यानी कि आप ये समझें कि आपने नहीं पढ़ा और आप पढ़ लें। ये उस वक्त है जब आप उसी दौरानिए में हों, जब आपने तशहुद बैठना है या खड़े होना है। अच्छा, अगर ये मरहला गुजर चुका हो
تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ایسے اور اس کا درمیانہ تشہد رہ گیا اس کو نماز کے اندر ہی یاد آ جائے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے تو یہ درمیانہ تشہد جو ہے نا اس کی تلافی سجدہ صاحب سے ہو جاتی ہے۔ سجدہ صاحب کا مطلب ہے بھول چوک کا صدقہ سجدہ جب یہ رہ گیا تو اس کے نتیجے میں آپ اسی وقت ہی آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں تو سجدہ صاحب ہو جائے گا اور اس کی ایسے تلافی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ جو چیز مس ہوتی ہے اس پہ ذرا زیادہ فوکس کر لیا جائے کہ وہ نہ رہے، اور عموماً یہ درمیانہ تشہد جو ہے نا یہ رہ بھی جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں نوجوان کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اس کی ایک وجہ پتہ ہے بھولنے کی کیا ہے کہ ہم سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں رکعت کے لیے، حالانکہ سجدے سے اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھیں تو اس میں آپ صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں کہ مجھے کھڑا ہونا ہے یا تشہد پہ جانا ہے۔ مفتی صاحب یہیں پہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، بخت بلند جی، السلام علیکم جی۔ آئی تھنک کالر ڈراپ ہو چکے ہیں جی، دوبارہ پھر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے جی۔ جی مفتی صاحب، ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بنیاد جو ہے نا وہ یقین پہ رکھنی ہے، اور یہ جو تشہد ہے جو بھی ہماری چیز بھولتی ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ چونکہ سجدے سے ہم اٹھ جاتے ہیں سیدھے ہی، حالانکہ سجدے سے تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھنا چاہیے جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، تو اس طرح بیٹھ کے اٹھنے سے ہمارے ذہن میں اور زیادہ پختہ ہو جائے گا کہ میں نے بیٹھا ہوں کہ نہیں، یعنی میں نے بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک ایک حکم جو ہے نا اس میں حکمتیں پنہا ہوتی ہیں، اور یہاں پہ یہ حکمت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی۔ جی کالر جی یہاں پر ہمارے ساتھ جی بخت بلند ہیں جی سوات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں جی؟ جی الحمدللہ۔ کیسا ہے سوات کا ویدر، کیسا ہے؟ ٹھنڈ ہوگی بہت زیادہ؟ ٹھیک ہے، آج کل ٹھنڈ زیادہ ہے جی۔ اچھا ٹھنڈ زیادہ ہے، تو کیا جاننا چاہیں گے جی؟ مسئلہ ہے جی مفتی صاحب سے۔ جی مسجد میں 5 وقت نماز نہیں ہوتا، وہ نماز جمعہ ادا ہو سکتا ہے جی؟ جی اچھا، کہاں آپ کا جو ہے نا جی مفتی صاحب سمجھ چکے ہیں سوال کیا؟ جی بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، کیونکہ لینگویج بیریئر بھی ہے تھوڑا سا، پختون کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ نہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور جیسے کہ ان کا نام ہے بخت بلند، تو یہ تو بڑے بلند نصیبوں والے ہیں۔ جی تو بہرحال یہ جو انہوں نے سوال پوچھا نا یہ ہے کہ جہاں پہ 5 وقت نماز ہوتی ہے وہاں پہ ہم جمعہ ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا علاقہ جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، کوئی چھوٹی سی بستی ہے، کوئی علاقہ ہے، تو کیا جمعہ وہاں پہ نہ کیا جائے؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جو سندن ثابت نہیں ہے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور میں ایسا ثابت ہے کہ جو یمن ہے اس کی کوئی بستیاں تھیں اور وہاں پہ باقاعدہ جمعہ ہوتا تھا۔ تو بستیوں میں، علاقوں میں جمعہ ہونا یہ ٹھیک ہے جہاں پہ کچھ لوگ جمع ہیں، اب وہ کتنی دور جائیں اور کہاں پہ جمعہ ادا کریں، ایسا ایسا وہی کمیونٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور وہاں پہ جمعہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قباء قیام کیا تھا 14 دن آپ کا قباء کے اندر قیام رہا۔ یہ پہلے مدینہ کے باہر تھا، مدینہ سے باہر تھا، تو بعد میں مدینہ کا حساب تو قباء جو ہے مسجد قباء اور وہ سارا علاقہ وہ شامل ہے، پہلے یہ باہر تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے 14 دن قباء میں آپ نے قیام فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ آگے چلے تو وہاں رستے میں جمعے کا وقت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ جمعہ پڑھایا، اور آج وہاں پہ مسجد جمعہ موجود ہے۔ جب ہم مسجد نبی سے قباء کی طرف پیدل جائیں نا تو رستے میں وہ مسجد آتی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا تھا، تو بنی عمرو بن عوف میں، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے وسط مدینہ میں جہاں مسجد نبی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طرح جمعے کا وقت ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہونے چاہیے، ایک مناسب کمیونٹی، یہ نہ ہو جمعہ کسی کا رہ جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل 1-2 لوگ ہوں اور وہ جمعہ کرا لیں جیسے جماعت کرائی جاتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اہتمام وہ جمعے کا ہو جائے تو لوگ ایسا ایسا کتاب و سنت کی روشنی میں جمعہ کرایا جا سکتا ہے جب کچھ لوگ جمع ہوں اور وہ وہاں پہ کوئی پڑھانے والا بھی موجود ہو۔ تو اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ صرف جمعہ اسی میں ہوتا ہے جو مسجد جامع ہو،
تو وہ حدیث مبارکہ ثابت نہیں. اگر وہ ثابت ہوتی پھر تو ظاہر ہے کوئی ایسا اشکال نہ ہوتا. جی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے دی. مفتی صاحب وہی بات آ گئی کہ مس کمٹمنٹ اور سوسائٹی میں بگاڑ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پہلے ہوتا تھا پہل چیزیں بہتر ہو جاتی تھیں, ایڈریس ہو جاتی تھیں, کچھ تنظیمیں بھی کام کر رہی تھی, کچھ دینی پلیٹ فارمز بھی کام کر رہے تھے. لیکن اب جو ہے نا چیزوں کو ایڈریس کرنا دن بدن بہت کم ہوتا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بیٹے نے والد کو قتل کر دیا جائیداد کے چکر میں, بچوں نے پھر فیصل آباد میں ایک اور معاملہ ہوا, والد کو قتل کر دیا گیا. تو اسی سے متصل ایک سوال ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی بیماری میں اس کی بیماری پر خرچ کا بہانہ بنا کر جائیداد اپنے نام لگوا دی. ایک کو کاغذوں میں آگ کروا دیا اور ساری جائیداد کا مالک بن کر وہ جائیداد اپنے آخری وقت میں ہی اپنی ایک بیٹی کو فروخت کرنے کے کاغذات بنوا دیے. اب ورثہ کیا کریں؟ رشتے بھی اب دولت کے میدان میں جو ہے وہ تولے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے ستم دیکھیے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ سب کچھ کا مالک میں بن جاؤں. اس کے لیے اس نے کیسے چال چلی کہ پہلے اپنے بھائی کو اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دے کے, ظاہر ہے جو بیماری آخری وقت میں ہوتا ہے بندے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بنے گا اور کیا ہوگا, کس کی اچھی انٹینشن ہے, تو اس نے کہا اچھا چلو یہ میرا اتنا ساتھ دے رہا ہے, میرا پیارا بھائی ہے اور میرے ساتھ ہے, تو اس نے دستخط کسی طریقے سے کرا لیے. تو یہ اب اس کو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائیداد سے اس کو فارغ کر دیا. اچھا دوسرے کو اس نے ویسے آگ قرار دلوا لیا کہ یہ جی والد کا نافرمان تھا یا انہوں نے ایسے کہا تھا, تو ایسے اس کو آگ کروا لیا. اچھا اب اس کی صورت مجھے نہیں پتا کہ قانوناً بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں. والد کا تو قانون ہے کہ والد کرواتے رہتے ہیں اور اشتہارات ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں آتے ہیں. بہرحال والد کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. بہرحال اس سوال سے جو ہے اس کے مطابق ہی ہم فتویٰ دے سکتے ہیں. اچھا پھر اس نے ستم یہ کیا کہ اگر وہ اسی حالت میں چلا جاتا تو پھر کیا ہونا تھا کہ اس کی جائیداد جو ہے نا وہ, اگر اس کی ایک بیٹی تھی جیسا اس سے واضح ہے, تو ایک بیٹی کو ملنا تھا نصف اس کی پوری جائیداد میں سے نصف, اور باقی پھر اس کے چچا کے بیٹوں کی طرف آ جانا تھا, اس یعنی اس لڑکی کے چچا کے بیٹوں کی طرف. تو اس نے گیم یہ کھیلی, لگتا کوئی سمجھدار ہے اس نے, یعنی سمجھدار دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے تو یا اخروی اعتبار سے تو بہت ناکام شخص ہے. تو اس نے ایسا کیا کہ بیٹی کو فروخت کر دی, یعنی کاغذوں میں فروخت کر دی, پیسے نہیں لیے لیکن کہا جی میں نے. اب وہ ظاہر ہے قانونی طور پہ یہ اس کی وراثت نہیں بنے گی بلکہ اس کی جو حقدار ہے وہ بیٹی بنے گی, اور اس طرح وہ ساری جائیداد, یعنی یہ اس نے بہت بڑی ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سب کو معلوم کیا ہے. تو یہ جو اب ورثاء ہیں, اگر تو یہ بیٹی اپنے والد پہ رحم کرے, وہ کیسے کر سکتی ہے کہ بالکل شرعی اصولوں کے مطابق وہ تقسیم کرے. جو اوپر سے بھائیوں کا جو حصہ آ رہا تھا وہ شرعی اصولوں کے مطابق, جو بھائی فوت ہو گیا بیماری کی وجہ سے تو اس کے جو اولاد موجود ہیں ان کو بھی حصہ دے. جس کو آگ کیا گیا اگر وہ زندہ ہے تو اس کو, نہیں تو اس کی اولاد کو حصہ دے. اور اسی طرح جو ہے خود بھی جو اس کا حصہ بنتا ہے شرعی وہ لے. تو ایسے سمجھیں اس کی بیٹی نے حق ادا کر دیا اپنے والد کا. تو اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر یہ بھی مجرم اور جنہوں نے ایسا کیا وہ بھی مجرم, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین کا ٹکڑا بھی قبضے میں کیا کسی کا, عموماً ہم سمجھتے ہیں شاید دشمنوں کا ہو, لیکن اپنے بہن بھائیوں کا بھی کوئی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اسے 7 زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا, یعنی اتنا بوجھ اسے قیامت کے روز اٹھانا پڑے گا. تو ہم میں سے کون ہے جو اتنی بساط رکھتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے؟ اس وجہ سے یہ دنیا کے چند لمحوں کی خاطر یا دنیا کے چند جو ہیں ایام کی خاطر ہم آخرت کی زندگی کو اس قدر جو ہے نا بے حیثیت کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے آگے کسی کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا. تو اس وجہ سے یہ ساری جو ایسی چیزیں ہیں انسان بڑی تیز کر کے اور بڑے قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سے بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات تم میں سے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ گفتگو کا ماہر ہوتا ہے, الحنو من بعض, اس کا مطلب ہے کہ اس کو گفتگو کرنے کا فن آتا ہے, تو وہ مجھ سے حصہ اپنے نام کروا لیتا ہے. تو میں بھی اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو ایسے سمجھو کہ میں وہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے ہاتھ میں وہ لے رہا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی کو اس کا دے دے نا، اس کے باتوں کی وجہ سے اس کے گفتگو کے انداز اور اس کے زیادہ ماہر ہونے کی وجہ سے کہ وہ بڑا زبان دان ہے، تو اگر وہ حصہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا ہو گیا ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں. دلیل دینے والا مطلب بڑا ماہر، جی جیسے وکیل ہوتے ہیں کئی، ایسے ہی ہے بالکل، لفظوں کے مہارت سے جی وہ کیسے چھڑوا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ زبان کی تیزی جو ہے، یا اپنا وہ قانونی اور آئینی جو شکوں کو جان کے ایسے کروانا اور سمجھ لینا کہ اب میرا ہے، اس سے میرا نہیں بنتا، بلکہ حق ہو تو بنتا ہے، نہیں ہو تو نہیں بنتا، چاہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بارے میں فیصلہ کیوں نہ کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جی اچھا مفتی صاحب، میں نے سوشل میڈیا پر میں ایک ویژول دیکھ رہا تھا کہ قبر کشائی کی گئی اور اس میں جو فوت زدہ جو میت تھی ان سے انگوٹھے لگوائے جا رہے تھے. ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں، اتنے اس حد تک میٹریلسٹک ہو چکے ہیں، تو یہ کیا حالات کی جانب جا رہے ہیں؟ یعنی یہ دیکھیں نا، سب کچھ اب مال ہی ہے، اور مال ہی کے پیچھے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایسے غلط فیصلے، ظاہر ہے وہ کوئی وراثت کی غلط تقسیم ہوگی یا کوئی وصیت کا ایسا معاملہ تیار کیا گیا ہوگا اور انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں فوت شدہ سے. اب دیکھیں کہ یہ کس قدر ستم ہے اور کس قدر ہم نچلی سطح پہ آ گئے ہیں، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. تو یہ وہی معاشرے کی عکاسی ہے، معاشرے کا جو چہرہ ہے ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو ان سب باتوں سے ہمیں جو ہے نا توبہ طائب ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں ڈبوئے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ ڈبو کے پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا لگا ہے. جو انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور باقی سارا جو دریا ہے وہ آخرت ہے. اچھا مفتی صاحب، پاکستان میں تو یہ معاملہ ہوا ہے، دبئی کی کوئی کسی کے پاس جو ہے وہاں کا کوئی ریزیڈنٹ تھا، اس کی بھی والدہ فوت ہوئی، اس نے بھی ایسا کیا. تو وہ اب دیکھیے کہ یہی نا پوری دنیا میں تقریباً یہ مادیت پرستی ہے. اور اب میں نہیں جانتا کہ وہ فیملی کہاں کی ہے یا وہ شخص کہاں کے ہے. اچھا مقیم وہاں پہ تھا اور ہے. بہرحال یہ دیکھ لیں، پھر اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ذرا بہت سی اصلاح کی ضرورت، ہم نا امید نہیں ہیں. اچھا مفتی صاحب، وہ جب والدین حیات ہوتے ہیں تو اس دوران جو عدل و انصاف ہو جائے، یا جب وہ بس بستر مرگ پر ہوں، تو اس پر ذرا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ہے وہ سب کو مل جانا چاہیے حصہ، کیا جو ہے اس کو تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ تقسیم کا جو صحیح طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کئی والدین ایسا کرتے ہیں کہ وصیت کر جاتے ہیں یا اپنی زندگی میں اس لیے تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. تو جیسا کہ پہلے بھی غالباً ایک دفعہ یہ سوال آیا تھا تو ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی. جی بالکل تفصیل سے بات کی تھی، اور یہ 2-4 یہ جو کنزیکٹیولی معاملات ہوئے پچھلے 2 مہینے میں، اس وجہ سے پھر ان ایشوز کو میرا خیال ہے بڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی وجہ سے ایسے اقدام نہ کریں. تو صحیح جو طریقہ وہی ہے کہ بعد میں تقسیم ہو، یہ سب سے بہتر صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ عرض کی، وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، غالباً حجۃ الوداع کا موقع تھا. تو تب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں جو ہے اس کو دے کے باقی جو ہے وہ 2/3 یعنی 2/3 وہ خرچ نہ کر دوں. اللہ آپ نے فرمایا تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف بھی نہیں. پھر انہوں نے عرض کی کہ ثلث، تو آپ نے فرمایا کہ 1/3 تو کر سکتے ہو وصیت، لیکن اس سے زیادہ نہیں، یعنی یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1/3 وصیت کرنے کی اجازت ہے، باقی جو مال ہے نا وہ ورثاء کے لیے چھوڑا جائے. تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی ان کو زید دی اور وہ عراق کے جو فاتح بھی بنے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ان کے کارنامے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک ارشاد فرمایا تھا، وہ بڑا اہم ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، کہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے دست نگر رہیں، یعنی ان کی طرف دیکھتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت وہی ہے جو بعد میں تقسیم ہو. ان تذر ورثتک،
تم چھوڑ کے جاؤ اپنے وارثوں کو غنی. جی مفتی صاحب تو یہ سب سے بہتر ہے. اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے، اور سوالات تو آتے رہتے ہیں اور واقعات بھی دن بدن بہت بڑھتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن